जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप सब लोग खैरियत से हैं? मैं कोबे शहर के अंदर हूँ। ये जापान का शहर है, बड़ा पुराना शहर है। और इस शहर की एक खसूसियत ये है कि यहाँ पे एक मस्जिद है जिसे कोबे मस्जिद कहते हैं, और ये बहुत पुरानी है। और ये जापान के अंदर पहली मस्जिद है जो मुसलमानों ने बनाई थी। शायद 1936 में ये बनी थी, और उस वक्त सब कॉन्टिनेंट के इंडिया और पाकिस्तान के, ज़ाहिर उस वक्त पाकिस्तान और इंडिया नहीं बना था। उस वक्त जो गुजराती बिजनेसमैन थे उन्होंने आके ये मस्जिद यहाँ इसकी बुनियाद रखी थी, और उसके बाद ये मस्जिद बनी। और इस मस्जिद के कई ऐसे एंगल्स हैं जो मैं आज के व्लॉग में आपको बताऊंगा। पहला एंगल तो ये है कि 1996 में कोबे में एक बहुत बड़ा ज़लज़ला आया था, और उस जो ज़लज़ला था उसका जो मैग्नीट्यूड था वो था 6.9। तो रेक्टर स्केल पे 6.9 का एक ज़लज़ला आया था, और उसमें ये सारा इलाका गिर गया था। यहाँ पे कोई बिल्डिंग नहीं बची थी, सिर्फ एक बिल्डिंग बची थी पूरे शहर में, और वो थी ये मस्जिद। तो उस वक्त ज़लज़ले में ये पूरा इलाका, क्या पूरा शहर तबाह हो गया था। यहाँ पे सारी सड़कें तबाह हो गई थी, बल्कि इन सड़कों के बारे में ये कहा जाता है कि इन्हें जब बनाया गया था तो उस वक्त जो सबसे बड़ा ज़लज़ला यहाँ पे आया था वो था 6.3। तो 6.3 को जहन में रख के ये पूरी सड़कें, ब्रिजेस बनाए गए थे। लेकिन फिर कुदरत ने 2-3 डिग्री और बढ़ा के 6.9 का ज़लज़ला लेके आई, तो उससे सारी सड़कें, सारी गलियां, सारी बिल्डिंग्स ख़त्म हो गई। इवन इनका ट्राम का सिस्टम, ट्रांसपोर्ट का सिस्टम सब ख़त्म हो गया। ये सारा इलाका खंडर हो गया, और दूर दूर तक जहाँ जहाँ देखा जाता था यहाँ पे कोई चीज़ नहीं होती थी। लेकिन ये मस्जिद जो थी खड़ी थी यहाँ पे। इसका मतलब ये हुआ कि जो अल्लाह का पैगाम था, जो अल्लाह का नाम था, अल्लाह ताला ने इस शहर में भी उसे महफूज रखा। तो मैं बड़ी दूर से चलते चलते ओसाका पहुँचा। ओसाका के बाद यहाँ पे कोबे आया, और कोबे के अंदर इस मस्जिद के सामने खड़ा हुआ। मैं मस्जिद को अंदर से भी आपको दिखाऊंगा। तो ये अल्लाह का जो पैगाम है उसे देखें कि अल्लाह ताला ने कहाँ कहाँ पहुँचाया, और उसके बाद उसे कैसे कायम रखा। ये हमारे दोस्त हैं जामिअतुर रशीद के हैं, अभी इनकी मैं बात भी करवाऊँगा। यहाँ पे है, पाकिस्तानी है। तो इन्होंने ये बताया कि 1945 में जब दूसरी जंग अजीम का इख्तिताम हो रहा था तो उस वक्त बम्बिंग भी की गई थी कोबे में, और उस वक्त भी सिर्फ ये मस्जिद बची थी। तो 1945 देख लें आप, उस वक्त ये मस्जिद सलामत थी। फिर 1995 1996 का जो ज़लज़ला है उसके अंदर भी देखें कि हर चीज़, सारी इमारतें गिर गई, सारी सड़कें टूट गई, लेकिन अल्लाह ने अपना जो निशान था उसको कायम रखा। ये मस्जिद कायम रही। और इसके अंदर ज़ाहिर है यहाँ पे एक बहुत बड़ी मुस्लिम कम्युनिटी है, जिसमें पाकिस्तानी भी शामिल हैं, फिर पूरी दुनिया के मुसलमान हैं, उसमें टर्क भी शामिल हैं, फिर यहाँ पे इंडोनेशिया के, फिर मलेशिया के, फिर सिंगापुर के, फिर चाइना के, और फिर अफ्रीका के मुल्कों के बहुत सारे मुसलमान यहाँ पे हैं। सारे मुसलमान इसी मस्जिद के अंदर आके नमाज़ पढ़ते हैं। 500 की कैपेसिटी अंदर मैं आपको पूरी डिटेल के साथ बताऊँगा। और इस मस्जिद के बारे में कहते हैं कि बड़ी अमीर मस्जिद है। उसकी वजह इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इनकी अपनी पार्किंग है, और उसकी पार्किंग मशीन है, और इसके अंदर टिकट्स भी हैं। और हर मुसलमान जो है वो यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क करना चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि ये जो पैसे होंगे बराह रास्त मस्जिद के अंदर जाएंगे। तो अपनी पार्किंग लॉट, उसके अंदर पार्किंग मशीन लगी हुई है। फिर ये इस्लामिक सेंटर है, फिर इनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ है वहाँ से लेके आगे तक, और उनके किराए हैं। तो मस्जिद जो है वो सेल्फ सफिशेंट भी है, और उसके पास ठीक ठाक रकम भी है बैंक के अंदर। तो ये एक बड़ा आइडियल सिस्टम है कि अगर आप मस्जिदें बनाते हैं तो उसके साथ प्रॉपर्टीज़ भी क्रिएट करें, ताकि एक एंडोमेंट फंड्स आ जाए। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि मस्जिद को चंदा नहीं मांगना पड़ेगा। तो ये एक मस्जिद जैसे चंदा नहीं मांगना पड़ता। तो हमारे जो उलमा कराम है, मेरा ख्याल उन सब के लिए सबक है कि आपने अगर मस्जिद बनानी है तो उस मस्जिद को चलाने का सिस्टम भी बनाएं, बजाय इसके कि हर बार मौलवी साहब हर नमाज से पहले कहें कि आलम इस्लाम, हम तुमसे दरख्वास्त करते हैं कि जो जो जेब में है उसमें निकाल दें, और फिर उसके बाद टोपियाँ लेके, फिर अपनी झोलियाँ लेके हर नमाजी के सामने फिर रहे हों, और नमाजी उसके अंदर पैसे डालते चले जाएं, और उसके बाद मस्जिद चल रही हो। ये नहीं ठीक, क्योंकि ये ठीक नहीं है। हर मस्जिद उससे सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए, और इमाम साहब को सिर्फ नमाज़ पढ़ानी चाहिए, बजाय इसके कि वो चंदा मांगना शुरू कर दें। तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि जब भी किसी मस्जिद में जाते हैं और वहाँ से फिर सब इमाम और नमाज से पहले वो दरख्वास्त कर रहे होते हैं कि अल्लाह के नाम पे पैसे जमा करें, और फिर एक उन्होंने बच्चे रखे होते हैं जो बच्चे चादरें लेके और टोपियाँ लेके और चंदे के बॉक्स लेके फिर रहे होते हैं। तो ये बड़ी शर्मिंदा करने वाली बात है। तो हमें जापान से सीखना चाहिए, जापान के मुसलमानों से, कि किस तरह आप मस्जिद को सेल्फ सफिशिएंट कर सकते हैं, और उसका एक ऐसा मॉडल बना सकते हैं कि जिससे लोगों को फ़ायदा हो सकता है। तो मैं अब मस्जिद में अंदर भी लेके जाऊंगा, फिर जो हमारे यहाँ पे पाकिस्तानी भाई हैं उनसे भी आपकी बात करवाते हैं। तो यहाँ पे हर नेशन का मुसलमान मौजूद है। उसमें स्कार्फ के मुसलमान स्कार्फ लगाया हुआ है ख़वातीन ने, फिर जो दूसरे मुसलमान है उसमें बारिश भी हैं,
اور بڑے شاندار قسم کے لوگ ہوتے ہیں. میں نے انجوائے کیا اس کو, اور اس کے اندر جاپنیز بھی مسلمان ہیں. یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ جاپنیز بھی مسلمان ہیں. تو اب ہم مسجد کے اندر کی طرف جا رہے ہیں, تو یہاں پہ جاپنیز مسلمان ہیں, پھر انڈونیشین مسلمان ہیں, پھر ملیشین مسلمان ہیں, پھر یہاں پہ عرب مسلمان ہیں. تو یہ بڑی اچھی بات ہے. اور صفائی دیکھیں آپ, صفائی ستھرائی دیکھیں, وہی صفائی جو جاپنیز کی ہے وہی آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہے. یہاں پہ ایک کنسٹرکشن ورک چل رہا ہے, لیکن وہ کنسٹرکشن ورک بھی بڑی ہی عزت کے ساتھ, تہذیب کے ساتھ, جو ایک جاپنیز سٹینڈرڈ ہے اس کے مطابق چل رہا ہے. تو ہم مسجد کے اندر جا رہے ہیں, اور اس کے بعد آپ دیکھیں وہ ہمارے دوست ہیں, اور ان کا تعلق کراچی کے ساتھ ہے, جامعۃ الرشید میں. اور مفتی عبد الرحیم صاحب کو میں جا کے بتاؤں گا کہ آپ کی مسجد میں آپ کے شاگرد ہیں ماشاءاللہ. تو مفتی صاحب کا کیا حال ہے, رابطہ رہتا ہے ان سے؟ جی. تو یہ دیکھیے گا, یہ اندر ہے, اور میں اب ان کو مائک دوں گا. السلام علیکم, کیا حال ہے؟ تو میں ان کو مائک دیتا ہوں, ساتھ ساتھ یہ بتاتے جاتے ہیں کہ مسجد میں باقی کیا کیا فیسلٹیز ہیں. تو اب ہم اندر چل رہے ہیں, دیکھیے گا, اور مفتی صاحب سے پھر پوچھیں گے. یہاں پہ جو وزٹرز ہوتے ہیں وہ بھی آتے رہتے ہیں, وہ دیکھتے رہتے ہیں. یہ ذری رینوویشن چل رہی ہے, دیکھیں کتنے پیار سے اس کو رینوویٹ کر رہے ہیں, کتنے مزے سے چیزیں لگا رہے ہیں ماشاءاللہ. ابھی کچھ جاپنیز تھے, انہوں نے جا کے وزٹ کی اندر مسجد. تو یہ ہمارے جو دوست ہیں یہ کراچی سے ہیں, جامعۃ الرشید, اور مفتی عبد الرحیم صاحب کو میں بتاؤں گا پاکستان جا کے کہ آپ کے شاگرد کہاں کہاں تک پھیلے ہوئے ہیں, دیکھیں. اور یہ ماشاءاللہ کارپیٹ بڑا اچھا ہے, نماز ادا ہو رہی ہے, تو برا لگ رہا ہے کہ ڈسٹرب کر رہے ہیں ہم اس میں. تو ممبر ہے سامنے, اور میرا خیال ہے یہ بہت پرانا سٹون ہے, اور یہ پرانی کنسٹرکشن ہے, اسی طرح ایز اٹ از قائم ہے. اس مسجد کی میں آپ کو تھوڑی سی ہسٹری بتاؤں گا. یہ مسجد جو ہے 1935 میں بنی, اس کی تعمیر 1935 میں ہوئی. اس میں انڈیا کے ایک مسلمان نے اس میں تقریباً 70% ڈونیشن کی, باقی اور مسلمانوں نے کی. یہاں اور عرب مسلمانوں نے اور دوسرے ملکوں کے مسلمانوں نے اس میں ڈونیشن دیا. تو 1935 میں یہ مسجد بنی. پھر 1945 میں جو دوسری جنگ عظیم تھی, تو امریکہ کی جہازوں نے یہاں بمباری کی, تو پورا کوبے جو ہے وہ تباہ ہوا. اس کی تصویر بھی یہاں موجود ہے. اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں, صرف یہ اللہ کا جو گھر ہے, یہ مسجد, یہ پورا سالم رہا. اس کے بعد جو ہے 1995 میں جو زلزلہ آیا بہت بڑا, یہ کوبے میں 17 جنوری 1995. جی. تو اس میں بھی یہ مسجد اسی طرح اللہ نے محفوظ رکھا. اس کی بھی تصویر موجود ہے, NHK جاپان کی لی گئی تصویر ہے. تو اس وقت یعنی جاپان کی جو آرمی تھی, تو چونکہ ارد گرد کی عمارتیں موجود نہیں تھی, ساری تباہ ہو چکی تھی, اسی مسجد میں انہوں نے پناہ لی. اسی طرح زلزلہ کے دوران جو ہے یہ جتنے بھی پڑوسی تھے, انہوں نے یہاں پہ جو ہے وہ قیام کیا, اور ان کو مفت کھانا دیا گیا, اور اس طرح. تو 2 ہفتے یہاں رہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو ڈیزائن ہے یہ بھی پرانی ہے, 88 سال پہلے کی ہے. یہ شیشے اور دروازے اور کھڑکیاں یہ سب جو ہے 88 سال پہلے کی ہے. جنگ کے دوران بھی یہ اسی طرح اللہ نے اس کو محفوظ رکھا, زلزلے کے دوران بھی محفوظ رکھا, اور آج تک جو ہے یہ قائم دائم ہے. تو یہ اللہ کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے, اللہ کا گھر ہے ماشاءاللہ. اور کتنے مسلمان ہیں یہاں پہ ٹوٹل؟ یہاں پہ ویسے یہاں تو جمعے کے دن دور دور سے آتے ہیں, جیسے اوساکا سے آتے ہیں, اور یوگوکین سے پورا لوگ آتے ہیں. 400-500 جمعہ کے دن جو ہے مسلمانوں کی جو تعداد ہوتی ہے تو 400-500 کے قریب ہوتی ہے. باہر بھی کبھی ہم جو ہے نا صفے بچھاتے ہیں. اس مسجد کی جو ہے نا ایک بیسمنٹ ہے, اور یہ پہلی منزل ہے, دوسری منزل لیڈیز کی ہے, اور تیسری منزل ہے. تو یہ سارے جمعے کے دن اور عید کے موقع پر استعمال ہوتے ہیں. اس طرح رمضان میں اور عید کے موقع پر ایک خلق خدا کا ایک ہجوم ہوتا ہے. اچھا, سوال یہ ہے کہ یہ کوبے کے اندر کتنے مسلمان ہیں کوبے میں؟ جی, کوبے کے اندر مسلمان تقریباً فیملیز میں بتاؤں گا 500 فیملیز ہیں, اور لوگ آ رہے ہیں, تو اس میں تعداد میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. اور سب سے زیادہ مسلمان کس علاقے کے ہیں, کس ملک کے ہیں؟ جی, پاکستانی. وہ تو ظاہر ہے کہ پاکستانی اور انڈیا. ہاں, یہاں کوبے میں انڈین بھی لوگ رہتے ہیں, لیکن مسلمان پاکستانی زیادہ ہیں, اور عرب کے ملک کے لوگ بھی یہاں رہتے ہیں. ٹھیک ہو گئی. اور آپ کا اپنا نام کیا ہے اور کہاں سے ہیں آپ؟ جی, میرا نام فضل امین ہے, اور میں پشاور ثوابی سے میرا تعلق ہے, اور جامعۃ الرشید میں نے تعلیم حاصل کی. وہاں درس نظامی کی تعلیم, پھر جو ہے نا تخصص فی فقہ المعاملات,
اور کراچی یونیورسٹی سے MBA بھی کیا فائنانس میں، جو کہ ایک تخصص کے ساتھ MBA وہ ساتھ ملا جلا کورس ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر میں نے یہاں جاپان میں میں آیا، 6 سال یہاں الحمدللہ ہو گئے۔ تو آپ یہاں پہ براہ راست آئے اسی جاب کے لیے یا پھر آپ کو کوئی اور کام تھا؟ نہیں، میں اسی کام کے لیے آیا ہوں، ماشاء اللہ۔ خدمت کے لیے۔ اور کوئی جاپنیز کو مسلمان بھی کیا اب تک آپ نے؟ جی، بہت زیادہ جاپانیز آتے ہیں، شہادہ کرتے ہیں، اسلام میں داخل ہوتے ہیں، اور بعض لوگ شادی بھی کرتے ہیں اس میں، تو اس کی ایجوکیشن کا خیال رکھنا، اور تو اسی تکدو میں رہتے ہیں، کیونکہ مسلمان ہو جاتے پھر ان کے مختلف مسائل بھی ہوتے ہیں ان کی ایجوکیشن کا، وہ نماز سیکھنا، سکھانا، یاد کروانا، تو الحمدللہ اس پر ہم نے کام بھی کیا، اور نماز کے بارے میں، وضو کے بارے میں، اس کے لیے جاپانی میں ہم نے ایک بک بھی تیار کی۔ اچھا مولانا، یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ جتنے اسلامک سینٹر ہیں وہاں پہ جو خواتین، جاپنیز خواتین ہیں، وہ جب اسلام قبول کرتی ہیں تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ کسی مسلمان کے ساتھ شادی ہو جائے، تو ایک رجسٹر بنا ہوتا ہے جس کے اندر کو آپ میچ میکنگ بھی کرتے ہیں۔ وہ تو یعنی ہر ایک کا اپنا کہیں پر انتظام ہوتا ہے اور کہیں پر نہیں ہوتا ہے۔ باقی جو ہے وہ یعنی کوئی جو ہے اسٹڈی کر کے، زیادہ تر لوگ جو ہے وہ اسٹڈی کر کے، اسلام کو اسٹڈی کر کے، قرآن کو اسٹڈی کر کے پھر اسلام کی طرف آتے ہیں۔ تو اسلام کو اسٹڈی کر کے، قرآن پاک کو اسٹڈی کر کے، اس کا ترجمہ پڑھ کے اور اسلامی لٹریچر پڑھ کے وہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے اسلام قبول کرنا ہے، اور وہ اپنی جو سیٹسفیکشن کے لیے وہ مذہب چوز کرتے ہیں، تو وہ اس کو اسلام جو ہے اکثر ہمیں بولتے ہیں کہ ہمیں اسلام سب سے زیادہ اچھا مذہب نظر آیا۔ ایسے کیسز بھی ہیں کہ کسی مسلمان سے اس کی دوستی ہو گئی اور دوستی کے بعد وہ شادی کر لیتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ مسلمان کا نکاح تو غیر مسلم سے نہیں ہو سکتا، اس لیے لامحالہ اس کو مسلمان ہونا بھی پڑتا ہے، لیکن اس کے بعد اگر وہ اس کی ایجوکیشن کا خیال رکھے تو وہ ایک اچھا مسلمان ہو سکتا ہے۔ اچھا، آپ سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ دیکھیں، آپ نے پاکستان کے اندر بھی مسلمان دیکھے ہیں اور یہاں پہ جاپان کے اندر بھی مسلمان دیکھے ہیں، تو جاپانی مسلمان میں اور پاکستانی مسلمان میں کیا فرق ہے؟ جی، بہت بڑا فرق ہے۔ ہم تو نسلی مسلمان ہیں، اور اس نے باقاعدہ جو ہے وہ اختیار کر کے مذہب کو اختیار کیا ہوتا ہے، مطالعہ کر کے، اور جو جاپانیوں کے اندر جو اخلاق ہے وہ تو پوری دنیا میں مشہور ہے۔ تو وہ جھوٹ نہیں بولتے، وعدے کی پابندی کرتے ہیں، وقت کی پابندی اور اس کا لحاظ کرتے ہیں، بہت خیال رکھتے ہیں اس کو، جھوٹ نہیں بولتے۔ آپ کو کوئی چیز بیچیں گے تو اس میں آپ کو بتائیں گے یہ اس کا عیب ہے، اس چیز کے ساتھ یہ اس کی پرائس ہے، اس کی پرائس بھی کم کر کے آپ کو بتائیں گے۔ تو اکثر لوگ یہی کہتے ہیں کہ بھائی ان کو صرف کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہے، باقی ان کی تربیت ہو چکی ہے، اور پریکٹیکلی نہ یہ چوری کرتے ہیں، نہ وہ الگ وجہ ہے کہ ان کی کلچر ایسا ہے، یا جو ہے وہ قانون سے ڈرتے ہیں، کیونکہ قانون کی امپلیمنٹیشن بھی بہت ہے یہاں پہ، تو جو بھی ہے، لیکن ان کے بچوں میں اسکول سے یہی تعلیم ہوتی ہے، لہٰذا وہ ظاہر ہے کہ اچھا، اس میں مولانا یہ فرمائیے گا کہ عموماً جو ہماری مسجدیں ہوتی ہیں اس میں صفائی کا خیال نہیں رکھا جاتا، یہاں پہ اتنی زیادہ صفائی ہے، دیکھیں میں دیکھا پینٹ کتنا اچھا ہوا ہے اور کارپیٹ کتنا صاف ستھرا ہے، اور یہاں پہ جاپنیز جو ہے اس کی مینٹیننس کر رہے ہیں، تو یہ میرا خیال ہے سیکھنا چاہیے پاکستانیوں کو۔ بالکل جی، صفائی تو جاپان جس طرح اخلاق میں مشہور ہے، جاپانی لوگ تو اس طرح صفائی میں، یہاں ہم تو صفائی کے پیشے کو عیب سمجھتے ہیں کہ یہ خاکروب ہے، یہ وہ ہے۔ ان سے جب آپ پوچھیں گے آپ کیا کام کرتے ہو، کہتے ہیں میں صفائی کا کام کرتا ہوں۔ وہ اس کو جو ہے عار نہیں سمجھتے، شرم نہیں محسوس کرتے، بلکہ وہ اس کو عزت محسوس کرتے ہیں، اور یہ ان کی کلچر ہے، ہر چیز کو صاف ستھری ہونی چاہیے۔ جی، تو یہ مسجد آپ نے دیکھی، اور میں اب آپ کو پرانی تصویریں بھی دکھا رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مسجد کا بیسمنٹ ہے اور وہاں پہ بھی جاتے ہیں، جو اپر منزل ہے اس میں بھی یہ دیکھیں جاپنیز ہیں، یہاں پہ وزٹ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ جاپان کے اندر یہ عادت ہے کہ یہ مختلف مذہب کے لوگ جو ہیں ان کو وہ دیکھتے ہیں، ان کی عبادت گاہوں میں جاتے ہیں، ان کو بڑا مزہ آتا ہے، اچھا لگتا ہے، جس طرح ہم ہندو ٹیمپلز میں جاتے ہیں یا پھر یہاں پہ بدھسٹ ٹیمپل میں جاتے ہیں، تو یہ مسجد کی وزٹ کر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور بہت اس کو انجوائے کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اور یہ پوری فیملیز ہیں، اور اس میں جو ہمارے امام صاحب ہیں وہ ان کو بتا رہے ہیں، اسلام کی تعلیمات دے رہے ہیں، پھر وہ پوری ڈیٹیل جو ہے وہ بھی دے رہے ہیں۔ اور یہ بھائی کہاں کے رہنے والے ہیں؟ جی، وہ نائجیریا کے رہنے، یہ نائجیرین مسلمان ہیں جو یہاں پہ آئے ہیں، اور اس میں اس کو اذان بھی یہی دیتے ہیں، موذن بھی یہی ہیں۔ اور اب ہم یہ اس سائڈ سے باہر کی طرف جا رہے ہیں، پھر اس کے بیسمنٹ میں لے کے جاتا ہوں، میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ مسجد کا بیسمنٹ کیسے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ اتنی زیادہ صفائی، یہ لیڈیز کا پورشن ہے،
یہ دروازہ لیڈیز کے لیے ہے، تو یہاں باہر شوز ہیں لیڈیز کے، تو لیڈیز اس سائڈ سے آتی ہیں اور دوسری جو ہیں وہ دوسری سائڈ سے آتے ہیں۔ بیسمنٹ دیکھتے ہیں، اور کیونکہ چھوٹی سی مسجد ہے لیکن ہے بڑی صاف ستھری ماشاءاللہ اور انتہا درجے کی خوبصورتی۔ ایک انہوں نے سائڈ رکھی ہوئی ہے خواتین کے لیے، خواتین اس سائڈ سے آتی ہیں، اور دوسری انہوں نے جینٹس کے لیے رکھی ہوئی ہیں۔ ہم جینٹس کی طرف آئے اور خواتین کی طرف آئے۔ یہ نیچے بیسمنٹ ہے، کیونکہ یہاں پہ جاپان کے اندر ہر بیسمنٹ بنایا جاتا ہے، تو یہ ایک بیسمنٹ ہے جس کے اندر یہاں پہ بھی نماز ہوتی ہے۔ یہ بہت بڑا پورشن ہے، دیکھیے گا۔ اس کی ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ جاپان کی جو آرمی تھی وہ یہاں پر انہوں نے 2 سال یہاں 1943 سے لے کر 1945 تک، جب یہ دوسری جنگ عظیم ہوئی اور اس وقت کیونکہ یہاں پہ بمبنگ ہوئی اور سارا گر گیا تھا، صرف یہ مسجد بچی تھی، تو جو جاپنیز آرمی تھی اس نے یہاں پہ پناہ لی، تو اللہ کے گھر میں انہوں نے پناہ لی، اور یہ بیسمنٹ جو ہے نا اس کے اندر 2 سال رہی آرمی۔ تو یہ بھی اور اوپر والا پورشن، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ صرف ایک ہی بلڈنگ بچی ہوئی ہے، تو اس کے اندر انہوں نے پناہ لی، تو جاپنیز نے یہاں پہ اللہ کے گھر میں پناہ لی تھی 1945 میں، اور یہ بیسمنٹ کے اندر بھی۔ اب میں اپر پورشن میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں، اور یہ جو اپر پورشن ہے یہ خواتین کے لیے، تو کچھ تھوڑی دیر میں نماز ہونے والی ہے، تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جلدی جلدی آپ کو دکھائیں کیونکہ نماز کا ٹائم ہو جائے گا۔ تو یہ خواتین کا پورشن ہے، خواتین اوپر نماز پڑھتی ہیں، مرد حضرات درمیان میں، اور ایک بیسمنٹ بھی ہے جس میں۔ تو یہ ایک ٹاپ پورشن ہے جو سب سے اوپر ہے، یہاں پہ مسجد کا یہ پورشن ہے، یہ خواتین کا۔ تو یہ 4 میرا خیال ہے ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ نماز ہوتی ہے۔ تو یہ قرآن مجید کے نسخے، اور یہ والا پورشن ہے جس سے نیچے سے آواز آتی ہے۔ دیکھیے مونا ہے نا، یہ سارے 88 سال پہلے کی ہے، یہ بھی زلزلے میں اور جنگ کے دوران اسی طرح اندر جو بلب ہے وہ تو چینج ہو جاتے ہیں، لیکن باہر کا جو کور ہے یہ 88 سال سے ویسا ہی ہے، اور اس کا سٹرکچر تک نہیں ہلا، اور سٹرکچر بھی ماشاءاللہ اس کا بہت اسی طرح ایز اٹ از جس طرح۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے اور اپنے گھر میں خیر بھی رکھتا ہے، برکت بھی رکھتا ہے۔ تو کوبے شہر میں، جاپان کے شہر میں، یہاں کی پہلی مسجد جو پورے جاپان میں بنی تھی، وہاں سے ہم نے آپ کو سب کچھ دکھایا۔ میرے لیے دعا کیجیے گا، مولانا کے لیے دعا کیجیے گا، اور پورے پاکستان کے لیے دعا کیجیے گا۔